हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने सबक 3 गुफ्तगू के आदाब मुकम्मल किया है। इस वीडियो में मैं आपको सबक नंबर 4 जो कि एक नज़्म है उसे पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। नज़्म का उन्वान है मेरा प्यारा वतन। इस नज़्म के शायर हैं सीमाब अकबर आबादी। बच्चों, आज मैं आपको शायर के नाम की एक ख़ास बात बताती हूँ। आप सबको ये निशान नज़र आ रहा है। ये निशान इस तरह से बनाया जाता है। इस निशान को कहते हैं तखल्लुस। इस निशान का इस्तेमाल शायर अपने नाम के ऊपर करते हैं ताकि हमें आसानी से पता लग सके कि ये नाम किसी शायर का है। बच्चों, इस निशान का इस्तेमाल हम अपने नाम के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम शायर नहीं हैं। शायर वो होते हैं जो नज़में और गज़लें लिखते हैं। ठीक, चलिए पहले मैं इस नज़्म की नज़्म ख़्वानी करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो पूरी होने के बाद आप भी किताब में से नज़्म ख़्वानी करेंगे। नज़्म का उन्वान है मेरा प्यारा वतन। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग़ फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। बच्चों, वतन जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसका मतलब होता है मुल्क यानी कंट्री, और हमारा वतन है हिंदुस्तान। हम सब कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको यहाँ बहुत हल्की सी लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये है हिंदुस्तान का नक्शा, यानी कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है। इसके अलावा और भी ममालिक हैं जिनके नक्शे अलग अलग होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर आपको और भी छोटी छोटी लाइंस बीच बीच में नज़र आ रही होंगी। ये मुख्तलिफ़ रियासतों की सरहदें हैं, यानी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें हैं, स्टेट्स हैं। कुल हिंदुस्तान में 29 रियासतें हैं और इनके अलावा 7 मरकज़ी इलाके भी हैं। तो इन सब को मिलाकर हमारा ये हिंदुस्तान बना है। तो सीमाब अकबर आबादी ने ये नज़्म हमारे वतन हिंदुस्तान के बारे में लिखी है और हिंदुस्तान की खूबी बयान की है। चलिए एक एक शेर के ज़रिए हम इस नज़्म का मतलब समझेंगे। पहला शेर है, मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। तो जो लफ्ज़ आया है इज़्ज़त, आप सब इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे। हर इंसान की अपनी इज़्ज़त होती है, समाज में उसकी पहचान होती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका रुतबा ऊंचा होता है। तो शायर यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा वतन है वो मेरी इज़्ज़त है। मुझे जो इज़्ज़त दी है वो मेरे वतन ने ही दी है। मुझे जो पहचान दी है वो किसने दी है? मेरे वतन ने दी है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो इस तरह से मेरी इज़्ज़त देने वाला मेरा वतन है। मेरी दौलत है ये। बच्चों, दौलत यानी कि पैसा या पूंजी। जिस तरह दौलत का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरह बच्चों हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे नहरें, दरिया, तालाब, समुंदर, पेड़ पौधे और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी दौलत की तरह हैं। मेरी अज़मत है ये। अज़मत यानी कि बड़ाई। शायर यहाँ कह रहे हैं कि ये मेरी बड़ाई है। अगर मैं किसी और मुल्क में जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, बहुत बड़ाई महसूस करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मेरी जन्नत है ये। बच्चों, जन्नत से भी आप वाकिफ़ होंगे। हम सब ज़िंदा हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये तमाम दुनिया फ़ना हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सभी जानदार मर जाएंगे और मरने के बाद हम एक दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे जिसे हम कहते हैं आखिरत। ठीक,
وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں یا تو جنت میں داخل کریں گے یا پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک چیز دستیاب ہوگی۔ جو ہم چاہیں گے، جو سوچیں گے، جو تصور کریں گے، وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا وطن ہے ہندوستان، وہ میری جنت ہے، یعنی کہ مجھے ہر ایک چیز یہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جنت میں ملے گی۔ میرا پیارا وطن یعنی کہ میرے پیارے وطن ہندوستان میں۔ اگلا شعر ہے، اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ بچوں، ہمارے ملک میں بہت سارے دریا موجود ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ دریا وہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارا پانی ہوتا ہے اور وہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بہہ کر پہنچتا ہے۔ تو جو دریا موجود ہیں وہ تازگی سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل تازہ ہیں، یعنی کہ فریش ہیں۔ فریش کا مطلب آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی ممی نے روٹی بنائی صبح، وہ تازہ روٹی ہے، ٹھیک ہے، تازہ روٹی ہے وہ، اور آپ نے وہ تبھی کے تبھی کھا لی۔ لیکن اگر وہ روٹی آپ نے شام کو کھائی تو وہ روٹی باسی ہو گئی، تو اس کا جو ذائقہ تھا وہ بہت کم ہو گیا۔ تو تازہ چیز میں اور باسی چیز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے جو دریا ہیں وہ بہت تازہ ہیں، یعنی کہ ان میں جو پانی ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کوئی گندگی موجود نہیں ہے، وہ بالکل تازگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، یہاں جو باغ موجود ہیں ان میں جو درخت ہیں، جو کیاریاں ہیں، جو پیڑ پودے ہیں، پیڑوں میں، درختوں میں جو پھل لگے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں، پھل پھول سبھی بہت تازہ ہیں، بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور وہ ہر دم لہلہاتے رہتے ہیں، یعنی کہ باغوں میں جو تازہ ہوائیں چلتی ہیں ان سے وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لہلہاتے رہتے ہیں، ہواؤں سے وہ ہلتے رہتے ہیں۔ کہاں؟ میرے پیارے وطن ہندوستان میں۔ اگلا شعر ہے، اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ بچوں، یہاں لفظ آیا ہے چشمے۔ یہ وہ چشمہ نہیں ہے جو ہم اپنی آنکھوں پر پہنتے ہیں۔ اس چشمے کا مطلب ہے دریا یا پھر تالاب میں سے ایک چھوٹی سی نکلنے والی نہر جس میں سے پانی بہتا ہے، ٹھیک۔ اس کے چشمے جواں، یعنی کہ اس کے جو چشمے ہیں، جو نہریں ہیں، وہ بالکل جواں ہیں۔ جیسے کہ ایک جوان انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے اور وہ پھرتی سے ہر ایک کام جلد سے جلد کر لیتا ہے، اسی طرح جو ہندوستان کی نہریں ہیں وہ بہت جوان ہیں، یعنی کہ ان میں جو پانی بہہ رہا ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا رہتا ہے۔ اس میں نہریں رواں، جو نہریں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا وہ بھی رواں ہیں۔ رواں کا مطلب ہوتا ہے نہ رکنے والا، ٹھیک، یعنی کہ جو نہروں کا پانی ہے وہ نہ رکنے والا ہے، وہ کبھی نہیں رکتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا رہتا ہے، وہ لگاتار حرکت میں رہتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جوان انسان کام لگاتار کرتا رہتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہاں جو جنگل موجود ہیں، جنگلوں میں جو جھاڑیاں ہیں، جو درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، جنگلی جانور سبھی بہت اچھے ہیں۔ جنگل اور وادیاں، بچوں وادیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے، جیسے کہ دو پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں سے بہنے والی نہر کو کہتے ہیں وادی، ٹھیک۔ تو جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں؟ ہندوستان کی جو وادیاں ہیں اور جو جنگل ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں ہیں ایسے جیسے کہ ہندوستان میں ہے۔ یہاں کی وادیوں کی اور جنگلوں کی اپنی الگ ہی خوبصورتی ہے۔ آخری شعر ہے، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن۔ یہاں لفظ آیا ہے میرا۔
میرا کا مطلب ہوتا ہے میرا، لیکن یہاں پر یہ کہ دو نقطے نہیں لگائے گئے ہیں۔ ایسا شاعر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ شعر میں وزن بناتے ہیں، بیلنس بناتے ہیں، الفاظ کا توازن بناتے ہیں۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا۔ فدا ہونا یعنی کہ قربان ہونا۔ ابھی میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں گی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو وطن ہندوستان ہے، میں اس پر فدا ہوں، یعنی کہ میں اس پر قربان ہوں۔ قربان کا مطلب بچوں آپ کو پتہ ہوگا، جس طرح سے ہمارا ایک تہوار آتا ہے عید الاضحیٰ، اس دن ہم جانور کو قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ ٹھیک اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے وطن ہندوستان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی کہ مہربانی، صدا یعنی ہمیشہ سلامت رکھے۔ یعنی کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ملک میں خوبیاں ہیں، جو بھی چیزیں موجود ہیں، جو ہمارا وطن ہے، اس وطن کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی صحیح سلامت برقرار رکھے، اس کی خوبیوں میں کوئی کمی نہیں آئے۔ تو بچوں، ہمیں اس نظم کے ذریعے کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن ہندوستان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یہاں جو حال ہی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور کریں اور ہمارے ہندوستان کی حفاظت کریں۔ تو بچوں، آج سے آپ بھی نماز کے بعد دعا میں اپنے وطن ہندوستان کے لیے دعا مانگنا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے لیے آسانی پیدا کریں، اور جو بھی پریشانیاں ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور کر دیں۔ آمین۔ تھینک یو۔ چلیے بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے عظمت۔ اس کا مطلب ہے بڑائی، یعنی کہ خوبی یا فخر محسوس کرنا۔ اگلا لفظ ہے وطن۔ وطن یعنی اپنا دیس، یعنی کہ اپنا ملک، یعنی کہ ہندوستان۔ چشمے۔ چشمے جو لفظ ہے وہ چشمہ لفظ کی جمع ہے۔ چشمہ لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور چشمے اس کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا سوتا، یعنی کہ کوئی نہر۔ رواں یعنی کہ بہتا ہوا، چلتا ہوا، جاری، کنٹینیوس۔ اگلا لفظ ہے وادیاں۔ وادیاں جو لفظ ہے وہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے وادی۔ پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، یعنی کہ دو پہاڑوں یا کئی پہاڑوں کے بیچ میں بہنے والی کوئی نہر کیا کہلاتی ہے؟ وادی کہلاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے فدا۔ فدا ہونا یعنی کہ قربان ہونا، بہت زیادہ کسی چیز کو پسند کرنا اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ رحمت یعنی کہ مہربانی۔ صدا، صدا یعنی ہمیشہ۔ بچوں، اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی کتاب میں سے نظم کی نظم خوانی کریں گے اور کاپی میں یہ الفاظ معنی بالکل اسی طرح سے تحریر کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔